अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं सबीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 67 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दुनिया भर में अब तक हलाकतों की तादाद 3,83,000 से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर इत्तलात ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के तनाजुर में क़वाइद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने आज इस्लामाबाद में अपने इजलास में 24 अरब रुपए मालियत के 7 मंसूबों की मंजूरी दी है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने आज इस्लामाबाद में इजलास में ओगरा को हिदायत की है कि वो मुल्क में पेट्रोल की मतलूबा ज़खायर यकीनी बनाए। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 96 लाख से जायद मुस्तहिकीन में 117 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। सदर ने अद्वियात खुसूसन मुतादिदी अमराज के शोबे में पाक चीन ताउन को फरोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि वो यौमिया बुनियादों पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की निगरानी करें, ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक पहुँचाए जा सकें। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी तरक्की के बारे में कनाडा के वज़ीर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में उन्हें बताया कि भारत में हिंदुत्व की सोच से इलाकाई अमन व सलामती को खतरा लाहक है। मकबूजा कश्मीर के ज़िले पुलवामा में भारतीय फ़ौज ने आज अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। अमरीकी महकमा दिफा ने फ़ौजें वाशिंगटन भेजी हैं, जिसका मकसद दारुल हुकूमत में मुजाहिरों से निमटने में फ़ौज का किरदार बढ़ाना है। हेडलाइंस आपने जानिए। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 4,131 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 80,463 हो गई है। पंजाब में अब तक 29,489, सिंध में 31,086, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,740, इस्लामाबाद में 3,188, गिलगित बल्तिस्तान में 779 और आज़ाद कश्मीर में 284 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। वायरस से मुतासरा 28,923 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 67 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 1,688 हो गई है। कोरोना वायरस की आलमी वबा से दुनिया भर में अब तक 3,83,000 से जायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं, जबकि इस वायरस के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 64 लाख से तजावुज़ कर गई है। अमरीका 1,08,000 से जायद अमवात के साथ सरे फहरिस्त है, जिसके बाद बरतानिया में 39,369 और इटली में 33,530 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से अब तक 29 लाख से जायद अफराद सेहतयाब हुए हैं। वज़ीर इत्तलात शबीर फराज ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद करें, वरना हुकूमत लॉकडाउन दोबारा नाफिज करने पर मजबूर हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में। आज इस्लामाबाद में रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ारूक हबीब के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने अफसोस जाहिर किया कि लोग पाबंदियों में नरमी के तनाजुर में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि पाबंदियों में नरमी मुआशरे के नादार तबकों को रोजी कमाने के मौके फराहम करने की गर्ज से की गई थी। सिचुएशन थी वो ये थी कि हम किस तरह से कारोबार को खोलें, ज़ाब्ते अखलाक बनाया गया, जिसको हम SOPs भी कहते हैं। उसका मकसद यही था कि दोनों चीजें चलती रहें, कि जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और साथ साथ में मईशत भी चले। लेकिन आप सब ने देखा कि जो SOPs थे उसको शरीयत ने फॉलो नहीं किया। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए एक निहायत मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उन्होंने टिड्डी दल के हमले के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफ्रीकी ममालिक से टिड्डियों के मजीद झुंड की आमद के खतरात हैं। ताहम हम टिड्डी दल के हमलों से निमटने के लिए मरबूत कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए ईरान और अफ्रीकी ममालिक के साथ राब्ते में हैं। वज़ीर इत्तलात ने मुल्क में सियासी सूरत हाल पर
تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ ان کے خلاف واضح ثبوت ہیں۔ فاروق حبیب نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مافیا کو بے نقاب کیا اور بدعنوان عناصر کے ہاتھوں لوٹی ہوئی رقم وصول کر کے غریب لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے آج اسلام آباد میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محمد جہانزیب خان کی صدارت میں اجلاس میں 24 ارب روپے مالیت کے 7 منصوبوں کی منظوری دی۔ 3 منصوبوں کا تعلق توانائی کے شعبے سے ہے جبکہ باقی ماحولیات، گورننس، ICT اور کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق ہیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان میں درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہوا۔ نئی قائم کی گئی کمیٹی کے سربراہ پیٹرولیم کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر ہوں گے، جبکہ اس میں اسٹیٹ بینک، پاکستان اسٹیٹ آئل، خزانہ ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کچھ شہروں میں پیٹرول کی مبینہ قلت کے معاملے پر بھی غور کیا اور وزارت توانائی، مسابقتی کمیشن اور اوگرا سے کہا کہ وہ مطلوبہ مقدار میں پیٹرول کی دستیابی یقینی بنائیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے خزانہ ڈویژن سے کہا کہ وہ IPPs کے لیے 23 ارب روپے جاری کرے، جبکہ واجبات کی ادائیگی کا معاملہ تمام فریق ایک ہفتے میں حل کر لیں گے۔ احساس ہنگامی نقد رقم پروگرام کی مختلف کیٹیگریز کے تحت 96,21,000 مستحق افراد میں 116 ارب 98 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ ایک سرکاری ذریعے کے مطابق پنجاب میں اب تک 41,43,000 مستحق کنبوں میں 50 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد رقم، جبکہ سندھ میں 29,48,000 مستحق خاندانوں میں تقریباً 35 ارب 59 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 18,05,000 کنبوں میں 22 ارب 19 کروڑ روپے، جبکہ بلوچستان میں 4,55,000 افراد میں 5 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ آزاد جموں و کشمیر میں 1,64,000 مستحق افراد میں 2 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد، جبکہ گلگت بلتستان میں 66,000 سے زائد افراد میں 84 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ اسلام آباد میں 37,000 سے زائد مستحق افراد میں 45 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ادویات خصوصاً متعدی امراض کے شعبے میں پاک چین تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں میجر جنرل ڈاکٹر فی ہو یو کی قیادت میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے طبی ماہرین کے 10 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ صدر نے کورونا جیسی مہلک وباؤں سے مؤثر انداز میں نپٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی مدد کے لیے چین کے تعاون کو سراہتے ہوئے پاکستان کے طبی ماہرین کی معاونت کے لیے احتیاط اور طبی ٹیم بھیجنے پر چین کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ صدر نے کہا کہ وہ کورونا وائرس پر کامیابی سے قابو پانے پر چینی قیادت کی کوششوں سے متاثر ہیں۔ میجر جنرل ڈاکٹر فی ہو یو نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کے بارے میں ایک جامع پریزنٹیشن دی۔ انہوں نے بتایا کہ چین کی میڈیکل ٹیم نے مقامی طبی مراکز کا دورہ کیا اور کورونا کے بارے میں پاکستان کے ماہرین صحت سے اپنے تجربات اور مہارت کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس امر پر زور دیا ہے کہ قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے ISI کی قربانیوں اور انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ یومیہ بنیادوں پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کریں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں۔ وزیر اعظم نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا کہ جہاں وفاقی حکومت نے گزشتہ چند ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی کی ہے، وہاں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی اور ان میں بدستور تیزی کا رجحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کی قیمت بڑھانے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ گندم کی فصل کی کٹائی حال ہی میں ختم ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھیں اور اس امر کو یقینی بنانے کی ہر ممکن
लेकिन कोशिश करें कि तेल की कीमतों में कमी के असरात अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के जरिए नजर आएं। इमरान खान ने नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को हिदायत की कि वो हफ्तावार बुनियादों पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की निगरानी करें और इनकी कीमतों में कमी लाने के लिए निज़ाम वज़ा करें। तवानाई डिवीजन के वजीर उमर अयूब ने आज इस्लामाबाद में यूरो 5 पेट्रोलियम मसनूआत की टेस्टिंग लेबॉरेटरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आज़म की सोच के मुताबिक साफ और सरसब्ज माहौल के लिए यूरो 4 और 5 पेट्रोल मुल्क में दस्तयाब होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के बुरे असरात से बचाने के लिए साफ ईंधन वक्त का तकाजा है। वफाकी वजीर ने कहा कि 30 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से टेस्टिंग लेबॉरेटरियां कायम करने का मंसूबा वज़ा किया गया है, जिसके तहत लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा में ऐसी ही लेबॉरेटरियां कायम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कायम की जाने वाली पेट्रोलियम टेस्टिंग लेबॉरेटरीज ISO से सर्टिफिकेट याफ्ता हैं। मवासलात के वजीर मुराद सईद ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दाम के नतीजे में अवाम का पाकिस्तान पोस्ट पर एतमाद बहाल हुआ है। मज़ीद तफसीलात हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे एजाज हुसैन से। मुराद सईद ने कहा कि एक ही दिन सामान की तरसील, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और तरसीलात ज़र की मुंतकली जैसे इक़दाम से पाकिस्तान पोस्ट का तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ है। बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग चाहते हैं कि एक ही दिन के अंदर हमारे आर्टिकल्स डिलीवर हो, तो हमने सेम डे डिलीवरी का आगाज कर दिया। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल देखा पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक रेमिटेंसेस में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का आगाज कर दिया। 83 से आगाज किया था, 500 लोकेशंस पे हम पहुंच गए जहां पे हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के महकमा डाक में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग दिया गया है और इदारे की मरहलावार तरक्की जारी है। मुराद सईद ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मालियाती खसारे के शिकार इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी है। PIA ने चीन में फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज चीन भेजने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए कौमी एयरलाइंस के परवाज PK 8872 जुमे को वुहान रवाना होगी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर तलबा उसी रियायती किराए पर वापस आ सकेंगे जो उन्होंने गुज़श्ता परवाज में अदा किया था। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दारुल फतावा पाकिस्तान ने लोगों पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि मुल्क भर में इस वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दारुल फतावा पाकिस्तान की क़यादत ने आज लाहौर में एक मुश्तरका बयान में लोगों पर जोर दिया कि कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों में इजाफे के बाद मसाजिद और मदरसे हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी और दीगर उलमा ने कहा कि लोगों को कुरान की तालीमात और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने मुल्क के पसमानदा अजला में टिड्डी दल के खात्मे के लिए अब तक 5,07,800 एकड़ से जायद अराजी पर जरासीम को स्प्रे किया है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में टिड्डी दल से मुतासरा अजला में 1124 टीमें निगरानी और इंसदाद टिड्डी दल स्प्रे कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,28,000 हेक्टेयर से जायद अराजी का सर्वे किया गया है और 5,700 हेक्टेयर से जायद अराजी पर स्प्रे किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि टिड्डी दल के हमलों से मजमूई तौर पर 52 अजला मुतासर हुए हैं, जिनमें से 33 बलूचिस्तान, 10 खैबर पख्तूनख्वा, 2 पंजाब और 7 सिंध के अजला हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कनाडा की बैनुल-अक़वामी तरक्की की वज़ीर करीना गोल्ड से वीडियो लिंक के ज़रिए रब्ता किया और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और कोरोना के मुआशी असरात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लड़ रहा है और वायरस से मुतासरा नादार ख़ानदानों को लाखों रुपए की माली इमदाद फराहम कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़राब इक़्तिसादी सूरत हाल के तनाज़ुर में तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज़ों में सहूलत की तजवीज़ दी है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि कनाडा ग्रुप 7 और ग्रुप 20 के रुकन ममालिक के फ़ाल और मुतहर्रिक रुकन के हिस्से से तजवीज़ को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कनाडा के वज़ीर को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल के बारे में बताया।
انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندوتوا سوچ نے علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ کینیڈا کے وزیر نے قرضوں میں سہولتیں فراہم کرنے کی تجویز کو سراہتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس ایک عالمی چیلنج ہے اور ان کا ملک مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی کابینہ نے آج کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے تناظر میں پبلک ٹرانسپورٹ اور کاروباری شعبوں کے لیے نرمی کی منظوری دی۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں 7,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور اب مختلف افراد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی کابینہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کورونا کی تیزی سے پھیلاؤ پر گہری تشویش ظاہر کی۔ کابینہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور متنازع علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں پر بھی گہری تشویش ظاہر کی۔ کابینہ نے علاقے اور کنٹرول لائن پر بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کی۔ اجلاس میں بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی تعریف بھی کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے، جس سے پیر کے روز سے مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے 3 نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کنگن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض انتظامیہ نے ضلع میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ جموں و کشمیر پیپلز لیگ نے ایک بیان میں شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری نوجوان آزادی کے ایک مقدس کاز کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے عوام کی تمام بنیادی حقوق سلب کرنے کے بعد مودی حکومت نے اب کشمیری طلباء کو تعلیم کے حق سے بھی محروم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین اقدام میں آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے ایک ایڈوائزری میں مقبوضہ علاقے کے طلباء کو متنبہ کیا ہے کہ وہ آزاد جموں و کشمیر کے تکنیکی اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کریں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے لگ بھگ 1,600 سریع الحرکت فوجی واشنگٹن بھیج دیے ہیں، کیونکہ فوج نے دارالحکومت میں مظاہرے روکنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جوناتھن ہیفمین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوجیوں کو شمالی کیرولینا اور نیو یارک سے بھیجا گیا ہے۔ مظاہروں کا جواب دینے کے لیے ابھی تک واشنگٹن میں سریع الحرکت فوجیوں کو تعینات نہیں کیا گیا ہے، جو سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد گزشتہ 5 روز سے جاری ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ اگر چین اپنا قومی سلامتی کا قانون برقرار رکھتا ہے تو وہ ہانگ کانگ کے باشندوں کو ویزے اور برطانوی شہریت کا ممکنہ راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ دی ٹائمز اخبار اور ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے ایک آرٹیکل میں بورس جانسن نے لکھا ہے کہ اگر چین اپنے خدشات کو حق بجانی ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو برطانیہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے ایک متبادل راستہ فراہم کرے گا۔ اور اب کھیلوں کی خبروں کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان نے باقاعدہ طور پر تمام تر امور کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ادھر انٹرنیشنل کرکٹ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ثقلین مشتاق آئندہ ہفتے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ قومی ٹیم کے ساتھ فیلڈنگ کوچ گرانٹ باربرمن کو سینٹر کا پیڈ آف کوچنگ مقرر کیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے دورہ انگلینڈ کے لیے 25 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے دورہ انگلینڈ کے لیے 25 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا، جس میں 14 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کے ساتھ 11 ریزرو کھلاڑی شامل ہیں۔ انگلینڈ ٹیم کے سابق کپتان ناصر حسین نے کہا ہے کہ کرکٹ کے نئے ضابطے اختیار کرنے کے لیے کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ اسپورٹس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تماشائیوں کے بغیر اسٹیڈیم میں کھیلنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ انگلینڈ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کے پاس خالی اسٹیڈیم میں خود کو بہترین کھلاڑی ثابت کرنا ہوگا۔ لائف باسکٹ بال کوچنگ کورس کے لیے پہلا آن لائن اسپورٹس کل سے سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شروع ہوگا۔ کورس میں شرکت کے لیے خواہش مند افراد خود کو آن لائن رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، جبکہ متعلقہ معلومات واٹس ایپ اور فیس بک پیج پر دستیاب ہیں۔
پاکستان بلیڈ اینڈ سنوکر ایسوسیشن نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ سنوکر کلب کھولنے کی اجازت دیں تاکہ قومی کھلاڑی پریکٹس کر سکیں اور آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ نیٹ بال کی بین الاقوامی کھلاڑی ہنا راجپوت نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ دیگر کھیلوں کے کھلاڑیوں کی طرح نیٹ بال کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی کرے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کھلاڑیوں کو کارکردگی دکھانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب آپ سنیں گے تجارتی خبریں۔ بلوچستان نے کاروباری افراد کو ون ونڈو بزنس رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے آن لائن بزنس رجسٹریشن پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے سرمایہ کاروں کو بزنس رجسٹریشن کی سہولت کی فراہمی اور وقت اور لاگت کی بچت کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ آن لائن بزنس رجسٹریشن پورٹل کاروباری طبقے کو گھر کی دہلیز پر اپنا بزنس رجسٹر کرانے کی سہولت فراہم کرے گا۔ ویب پورٹل کو بین الاقوامی ادارہ جاتی انتظامیہ فریم ورک کی فراہمی کے لیے ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین لیبر ڈپارٹمنٹ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو سمیت دوسرے اداروں سے منسلک کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 6 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 34,401 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 129 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ روز 221 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج TRG پاک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 7 ملین سے زائد کا حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 356 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 131 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 202 میں کمی، جبکہ 23 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 46 روپے 67 پیسے کا اضافہ، جبکہ پاک ٹوبیکو کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں 28 روپے 11 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 163 روپے 25 پیسے، قیمت فروخت 167 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 206 روپے 46 پیسے اور قیمت فروخت 210 روپے 27 پیسے، یورو قیمت خرید 182 روپے 91 پیسے اور قیمت فروخت 187 روپے 18 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 44 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 56 پیسے، UAE درہم 44 روپے 43 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 45 روپے 49 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 53 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 83,762 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 97,747 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 33,231 میٹرک ٹن برآمدی اور 64,516 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ لاہور آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا پھیلنے کے بعد سارا عالمی منظرنامہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں الحمرہ اسٹوڈیو آرکائیوز، الحمرہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کلاسز، ادبی بیٹھک اور الحمرہ آرٹ گیلری کے دورے کے بعد کہی۔ نامور اداکارہ ریما نے کہا ہے کہ آج تک کوئی بھی زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا۔ انسان کو قدرت کے طے شدہ قواعد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اداکارہ نادیہ خان نے دوبارہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مارننگ شو کی ریکارڈنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کی وجہ سے مارننگ شو کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، تاہم اب دوبارہ سے مارننگ شو کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ نامور اداکارہ اور گلوکارہ اینی طاہرہ نے کہا ہے کہ گلوکاری کے لیے ریاضت لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے وبا کے دوران انہوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا۔
اب چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ برائے امراض قلب نے تھوراسک اینڈ ویسکولر اینورزل ریپیئر TEVR کا پہلا کامیاب پروسیجر کر کے ایک اور کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ ترجمان قومی ادارہ برائے امراض قلب کے مطابق کچھ دن قبل ٹریفک حادثے میں 30 سالہ مریض کے دل کی اہم شریان شدید متاثر ہوئی تھی اور مریض کا بائی پاس ہونا تھا، مگر NICVD میں مریض کا جدید ٹیکنالوجی TEVR کے ذریعے پروسیجر کر کے اس کی زندگی بچائی گئی۔ اس پروسیجر میں NICVD کے کارڈیک سرجنز اور انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ اور اینستھیسیولوجسٹ نے حصہ لیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق مریض کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے، جس کو کچھ دن میں اسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ لاکھوں سال پہلے وسیع پیمانے پر جاندار کی مدومیت موسمیاتی تبدیلی سے ہوئی، جس سے اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں ارضیاتی سائنس کے پروفیسر جان مارشل کے مطابق اس مدویت کی عمل نے انسانی زندگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تحقیق اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ دنیا کے حالیہ موسمیاتی بحران کے مضمرات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کا قدرتی اندرونی عمل ہے جو گرم آب و ہوا سے متاثر ہو رہا ہے، جس سے اوزون کی تہہ تباہ ہو سکتی ہے، جو ہمارے لیے بھی وارننگ ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں پر نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں سے 10% ہسپتال میں داخلے کے 7 دنوں میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ فرانسیسی ماہرین کی تحقیق میں اسپتالوں میں داخل ذیابیطس کے مریضوں پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ ذیابیطس کے مریضوں میں 5 میں سے 1 کو نلکی لگانے اور وینٹیلیٹر کے استعمال کی ضرورت پڑی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم وسطی اور جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 36، پشاور 35، کوئٹہ 34، مظفر آباد اور مری 21 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 26، جموں 35 اور بارہمولہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 67 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 3,83,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے تناظر میں قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں 24 ارب روپے مالیت کے 7 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج اسلام آباد میں اجلاس میں اوگرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں پیٹرول کی مطلوبہ ذخائر یقینی بنائے۔ اور وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ یومیہ بنیادوں پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کریں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچائے جا سکے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عباس علی بنگش، سپروائزر شعبہ اردو نعمان خواجہ، مدیر ہوم ڈیسک عبد الباسط خان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں حیدر عباس،
کوآرڈینیشن ایڈیٹر حیدر عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اللہ نگہبان۔